फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी हूँ फ्राइज़। ये देखें, आलू मैंने कटिंग कर लिए हैं। तो अब हम बनाएंगे फ्राइज़। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आलू को मैंने वॉश कर लिया और अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इसके अंदर हिसाब से नमक डाल लिया जितना मुझे डालना था। और गाइस, मिर्चों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, लेकिन मुझे मिर्चें पसंद है इसमें, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा मिर्चें भी डालूँगी। तो ये मैंने कर दिया, नमक मिर्च डाल दिया। तो फ्रेंड्स, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये देख सकते हैं, इससे मैंने मिक्स कर लिया है। और अब इसके बाद हमारे पास फ्राइज़ की बहुत खूबसूरत सी आएगी हमारे पास लुक इंशाल्लाह। तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने चिप्स को डाल दिया है कढ़ाई में। और आपको मैं बताती आप लोग को इस्लाम की थोड़ी बातें बताना चाह रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी फ्राइज़ अभी तैयार होना स्टार्ट हो गई हैं। गैस बहुत हल्की है, तो देखते हैं कि ये कब तक तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं इस्लामिक तालीम हासिल कर रही हूँ। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में मैं ADP कर रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना अपने फ्रेंड्स के साथ इस्लाम की थोड़ी बातें शेयर की जाएं। तो आज मैं आप लोग के साथ इस्लाम की कुछ बातें शेयर करूँगी। आज मैं आप लोग के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में थोड़े वाक़यात को बयान करूँगी। ये है मेरी तारीख़ इस्लाम की किताब, और ये अहद रिसालत खिलाफ़त राशिदा की किताब है। तो इसमें ये मेरी है किताब। तो ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ा है। तो आज मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आज आप लोगों को मक्की ज़िंदगी के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तो ये देखिए, ये थोड़ी आउटलाइंस हुई हुई हैं, तो इसे इग्नोर कीजिएगा और मैं आप लोग को थोड़ा बताती हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ख़ानदान नबी के बारे में बताती चलूँ। तो आप लोग को बताऊँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे, और ये जज़िया नुमा अरब में ख़ानदान कुरैश की सियादत और इज़्ज़त काबा की तौलीद की वजह से थी। और काबा जो था, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए तामीर करवाया था। और आपको बताती चलूँ कि जो हज़रत इब्राहीम जो थे ना, हज़रत इब्राहीम के बेटे थे हज़रत इस्माईल। तो इन्होंने खुदा की इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए करवाया था खाना काबा तामीर। और जो इसी कबीले के सरदार की बेटी से हज़रत इस्माईल की शादी हो गई, और 40 पुश्त के बाद एक बुज़ुर्ग अदनान पैदा हुए, जिनकी नस्ल जो थी बनु अदनान कहलाई। और उसके 10 पुश्त पीछे एक बुज़ुर्ग फ़ख्र थे, जिनका लक़ब कुरैश था, और इनका कुरैश, इनके कबीले का नाम कुरैश था, कुरैश कहलाई। तो इसी के बाद आप लोग को मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और बासियादत के बारे में बाखबर करती जाऊँ। तो हाशिम जो थे, उनकी शादी जो थी, उनके सफ़र के दौरान बनु नज्जार की एक खातून सलमा से हो गई, लेकिन सफ़र के दौरान ही इनका इंतकाल हो गया। और बाप की वफ़ात के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम शीबा रखा गया। बाप तो ज़ाहिरी बात है इंतकाल कर गए थे, तो उनको उनके चचा मुतलिब ने पाला, इसीलिए उन्हें अब्दुल मुतलिब यानी मतलब का ग़ुलाम कहने जाने लगा। और उसके बाद मैं आप लोग को बताती चलूँ कि इनके 11 से 12 बेटे थे, और एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, जिनकी शादी बनु ज़हरा के कबीले की बेटी हज़रत आमना यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा से हुई। और शादी के चंद माह बाद ही अब्दुल्ला इंतकाल कर गए, और उसके बाद उनके घर एक फ़र्ज़िंद पैदा हुआ। 9 रबीउल अव्वल सन 1 आमुल फ़ेल बामुताबिक 22 अप्रैल 571 बरोज़ पीर सुबह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो थे, वो उन्हें उसी वक्त खाना काबा ले गए, और बच्चे का नाम मोहम्मद रखा। लेकिन जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होनी थी, हज़रत आमना को उससे पहले ही ख्वाब में बशारत दे दी गई थी कि आपके घर एक फ़र्ज़िंद पैदा होगा, जिसका नाम अहमद रखा जाएगा। तो उनका नाम अहमद रख दिया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल नाम अहमद है। और इनकी पैदाइश में आप लोगों को बताती चलूँ
تو ان کی ابتدائی 6 ماہ تک آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی لونڈی سوائبہ نے دودھ پلایا تھا، اور اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق انہیں دائی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا تھا، جو بنو خوازن کی ایک شاخ بنو سعد سے تعلق رکھتی تھی۔ اور اسی کے بعد دائی حلیمہ جو تھیں وہ وہاں پہ آپ نے کھلی فضا میں آپ کی پرورش ہوئی، اور 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ جو تھی نا وہ آپ کو لے کر آپ کی والد کی قبر کے پر گئیں، اور آپ کی والدہ کا قیام کچھ دیر تک یثرب میں رہا، جہاں پہ آپ نے پراکی سیکھی، اور ابا میں آپ کے ننہال کا قبیلہ تھا، حضرت آمنہ کے ننہال کا قبیلہ تھا، تو وہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد تمام تر ذمہ داریاں حضرت عبدالمطلب پہ آ گئیں، لیکن ان کی عمر نے بھی وفا نہیں کی، اور 2 سال کے بعد وہ بھی وفات پا گئے، اور اب آپ کی عمر 8 سال تھی۔ اس کے بعد حضرت آپ کے چچا حضرت نہیں ابو طالب نے آپ کی پرورش کی، اور اس کے بعد حرب الفجاز میں شرکت۔ آپ کی جوانی کا اہم واقعہ ہے یہ کہ آپ نے ایک جنگ میں شرکت کی، جو حرام مہینے وہ مہینے ہیں جن میں جنگ کرنا جائز نہیں ہے، ان مہینوں میں یہ لڑائی لڑی گئی۔ آپ اس میں بنو قینقاع جو تھے، جن میں قریش بھی شامل تھے، اور بنو خوازن ایک دوسرے کے خلاف لڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ساتھ دیا کیونکہ وہ حق پر تھے، اور آپ نے حرام مہینوں کا احترام کیا اور کسی پر بھی تلوار نہ اٹھائی۔ اس کے بعد آپ لوگ کو میں بتاتی چلوں تو حلف الفضول، یہ میں آپ لوگ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے واقعات کو ڈسکس کر رہی ہوں۔ حلف الفضول میں کچھ یوں ہوا تھا کہ عرب کے قبائلی نظام میں جاہلانہ رسم و رواج نے سرزمین عرب کا سکون درہم برہم کر رکھ دیا تھا، اور یہاں پہ طاقتور کمزور کے مال کو بلا تکلف ہڑپ کر لیتے تھے، اور ایک تاجر مکہ آیا جس نے عاص بن وائل سے کچھ سامان خریدا، لیکن عاص بن وائل جو تھے نا انہوں نے اس کی قیمت مانگی، تو جو تاجر جو تھے انہوں نے عاص بن وائل سے اس کی قیمت مانگی، جو مال انہوں نے اس سے خریدا تھا اس کی قیمت مانگی، تو انہوں نے اسے دینے سے انکار کر دیا۔ سرداران قریش نے عاص کے خلاف اس کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیا، تو اس تاجر نے ابو قیس پر چڑھ کر اپنے انصاف کی طلب کی، جس کی وجہ سے اس کو انصاف بھی ملا، اور ایک معاہدہ کیا گیا کہ غریبوں کی امداد کی جائے گی اور مسافروں کی حفاظت کی جائے گی، اور کسی کا مال ایسے ہڑپ نہیں کیا جائے گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھرپور ساتھ دیا کہ لوگوں کو انصاف دلایا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزول اسلام کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر آج بھی مجھے اس قسم کے معاہدے میں شرکت کے لیے بلایا جائے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ تو اس کے بعد تجارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے خاندان کا یہ پیشہ تجارت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی میں تجارت کی، اور حضرت سیب نے آپ کو کچھ دیر تک اپنا شریک تجارت بھی رکھا۔ تو آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفائے عہد کی بہت سی مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گی۔ تو آپ لوگ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتاتی چلوں کہ ایک شخص نے آپ سے کوئی معاملہ طے کیا، اس کے بعد کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے اور میں ابھی آتا ہوں، لیکن وہ گھر جا کے وہ وعدہ بھول گیا، اور تیسرے روز اچانک اس کا اسی جگہ سے گزر ہوا تو یہ تاجر امین وہیں کھڑا تھا۔ اس شخص کو یہ دیکھ کر سخت ندامت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ وعدہ کر کے گیا تھا کہ آپ یہیں ٹھہریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ 3 روز تک وہیں کھڑے رہے۔ یہ ایک سچے تاجر کی مثال ہے۔ تو شادی کچھ اس طرح ہوئی کہ آپ تجارت ہی کے سلسلے میں آپ نے شام کا سفر کیا۔ حضرت ختیجہ کا مال تھا جو آپ لے کر جا رہے تھے تجارت کے لیے، اور حضرت ختیجہ نے اپنے غلام مصرع کو آپ کے ساتھ بھیجا، اور اس نے وہاں پہ بہت سے معجزات دیکھے، اور اس نے آ کے حضرت ختیجہ کو تمام معجزات کے بارے میں بتایا، اور پھر حضرت ختیجہ بہت متاثر ہوئی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
نکاح کا پیغام بھیجا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے اجازت لی اور ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھوا دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 24 سال تھی، اور سب سے خاص بات یہ تھی کہ 25 سال کی عمر میں شادی بھی تو نو عمر اور شوخ لڑکیوں کو چھوڑ کر ایک 40 سال کی بیوہ سے، سبحان اللہ۔ اور حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ تھا اور انہیں طاہرہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فراست کا مظاہرہ۔ اس میں کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ حجر اسود کی تعمیر کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ یوں ہے قصہ کہ قریش کے جو لوگ تھے نا، تو گائز میں آپ لوگ کو اس میں بتاتی چلوں کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ ایک دفعہ پھر سے تعمیر کیا جا رہا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ جو تھا نا اس کی عمارت جو تھی، تو اس کے بعد حجر اسود کو بھی نصب کرنا تھا، تو تمام قبائلوں کے درمیان لڑائی ہونے لگی کہ ہم لوگ اسے نصب کریں گے۔ تو اس کے بعد ایک بزرگ تھے امیہ بن مغیرہ، تو انہوں نے ایڈوائز کی کہ جو سب سے پہلے کل خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا وہی اسے نصب کرے گا تو صبح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ حرم میں داخل ہوئے۔ جب سب نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حرم میں داخل ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ امین آ گیا، اور ہم سب اس کے فیصلے پر رضامند ہیں۔ تو سب اس فیصلے پر رضامند ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ، اور چادر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کر اس پر رکھ دیا، اور اس کے بعد آپ نے تمام قبائلی سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کو پکڑ کر اٹھائیں اور اس کے مکان کی طرف لے جائیں جہاں پر اس کو نصب کرنا ہے۔ تو وہاں پہنچ کر آپ نے پتھر کو اٹھایا اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ اس طرح تمام قبائل کو سیادت میں حصہ مل گیا اور قتل و غارت کا خطرہ ٹل گیا۔ اور اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھاؤں کہ یہ طلوع اسلام، اللہ تعالیٰ نے 40 برس تک اپنے نبی کو مکہ کے ماحول میں رکھ کر ان کے اخلاقی برتری تمام لوگوں سے تسلیم کروائی، اور اس کے بعد کچھ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مکہ کے معاشرے سے طبیعت اچاٹ ہونے لگی، اور وہ غار حرا میں غور و فکر کرنے لگے، اور وہ ایک ماہ تک غار حرا میں رہتے تھے، اور جب گھر کی طرف لوٹتے تھے تو وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کر کر گھر تشریف لاتے تھے۔ اور اس کے بعد بحثت دکھاتی چلوں میں آپ کو، جب آپ کا سن مبارک 40 سال کو پہنچا تو ایک دن آپ خصوص حسب معمول غار حرا میں یاد الہی میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل نمودار ہوئے، اور آپ نے کہا پر آپ نے جواب دیا میں پڑا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل نے آپ کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور اتنے زور سے بھیجا کہ آپ نے سمجھا دم نکل جائے گا۔ تو اس کے بعد کہا پر، اور آپ کو یہ آیت پڑھائی، پر اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو خون میں منجمد سے، پر اور تیرا رب وہ برتر ہستی ہے جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جس کا وہ علم نہ رکھتا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد جو تھے حضرت جبرائیل وہ غائب ہو گئے، اور اس کے بعد آپ گھبرائے ہوئے گھر آ گئے اور حضرت خدیجہ کو فرمایا کہ میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ پر اسرار احوال سے حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ کیا ہوا، تو آپ نے سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا، کیونکہ آپ ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے وہ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت تحقیق کی ہوئی تھی اور بالآخر وہ عیسائی ہو گئے تھے، تو انہوں نے توریت اور انجیل کا کافی علم حاصل کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سارا واقعہ سنا تو جواب دیا یہی وہ تو انہوں نے بتایا کہ یہ تمام نشانیاں توریت اور انجیل میں ہے کہ ایک نبی آئے گا، تو سارا واقعہ اس سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس وقت
تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ پر یہی وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ پر اترا تھا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، اس وقت آپ کی مدد کرتا۔ یہ کہہ کر ورقہ بن نوفل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ تو گائز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا گیا تھا جب انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو آج میں نے آپ لوگ کو بس اتنا ہی بتایا ہے، اس کے بعد میں اشاعت اسلام کا ابتدائی دور آپ کے ساتھ بیان کروں گی کہ کیسے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، اور اس کے بعد میں آپ لوگ کے ساتھ مدنی زندگی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئر کروں گی، معراج کا واقعہ، ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ، میں ہر ٹاپک کو آپ کے ساتھ بیان کروں گی۔ اب ہم اپنی فرائض کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ میں نے اتنا زیادہ آپ کو واقعہ بھی بتا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے بارے میں۔ اگر آپ کو پسند آئے گا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ یہ دیکھیے ہماری فرائض جو ہے یہ تیار ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھیے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ گیس نہیں آ رہی ہے اور ابھی تک یہ تیار نہیں ہوئی ہے، تو اس کی فائنل لک تب بھی دکھاؤں گی جب یہ تیار ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی خوبصورت واقعات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ لوگ کو اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، اس کے اور پھر میں آپ لوگ کے ساتھ اس طرح ہی خوبصورت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میں ہسٹری آف اسلام میں تھوڑی اسٹڈی کر رہی ہوں، ہسٹری اور اسلام میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، تو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی شروع سے لے کر آخر تک پوری زندگی کے بارے میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ اوپر گائز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، کب سے میں نے چپس بنانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو گیس اس طرح ہے کہ جیسے نا میں کیا بتاؤں اب آپ لوگوں کو، گیس کا تو نام و نشان نہیں ہے یہاں پر، اتنی ہلکی گیس ہے۔ وہ کافی دیر سے میں نے اس فرائز کو رکھا ہوا ہے تیار کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے۔ گائز فرائز تو ہماری ہو رہی ہیں تیار، گیس آ نہیں رہی، اور یہ دیکھیے کیا سے کیا بن گیا، اور اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے اس بیچاری کا۔ تو ہمارے پاس ہے شنگریلا کی کیچپ، یہ کیچپ ہم ڈال لیں اندر ذرا۔ گائز گیس بہت کم ہے، اور ہماری جو چپس ہے نا اس کا پتہ نہیں کیا بن چکا ہے، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے طبیعت بھی خراب ہے۔ دیکھتے ہیں گائز کیا سے کیا بن گیا، بنانے تو ہم فرائز آئے تھے لیکن پتہ نہیں کیا بن چکا ہے۔ معراج کا بہانہ تھا، سرلا مقام سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کیا حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو گائز یہ دیکھیے ہم نکال رہے ہیں اسے، یہ دیکھیے کیا سے کیا بن گیا ہے، ساری نیچے لگ گئی۔ یہ دیکھیں فرائز ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے، دیکھیں گیس دی تھی اور یہ کیا سے کیا بن گئی ہے، اور دیکھیں اب میں کیا کہوں، اور یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا بن گیا اس کا۔ تو گائز ویسے ہمیں ایسا کہنا نہیں چاہیے، تو وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی تک موجود نہیں ہے، تو جیسی بھی بن گئی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسے کھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نصیب میں تو ہے نا کھانا۔ تو اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔